आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू का सिलसिला माह रमज़ान अज़ीम की आज़मत के उन्वान से और इस माह में ख़ुद ज़हूर हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए किस तरीके से आमादगी की जा सकती है, उस उन्वान से हम गुफ्तगू कर रहे थे। और आज का दिन बड़ा ही मुक़द्दस दिन है, जुम्मतुल विदा, यानी आखिरी जुम्मा जो माह रमज़ान अज़ीम में जो आखिरी जुम्मा होता है, आज जो है वही है। और यकीनन माह रमज़ान जो है वो जिसको कहा जाए कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत कि हम आखिर तक पहुंच चुके हैं। यानी ये कहना हत्ता कि माह रमज़ान जाने वाला है, तो ये जो है वो मेरे ख़्याल में ये कलमा बेहतर नहीं होगा, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि वो अज़ीम नेमत जो अल्लाह ने हमें दी थी वो इंतहा पे है। और ख़ुद माह रमज़ान, अलबत्ता माह रमज़ान का जो फ़ायदा है, अगर उससे एक इंसान बहरामंद हो जाए तो बेहतर है, काफ़ी है। चूँकि जो असल जो हदफ है माह रमज़ान अज़ीम में रोज़े रखने का, वो ये है कि इंसान पूरे साल वो मुत्तकी और तक़वा के साथ गुजारे। जो अगले 11 महीने हमने गुजारने, और 11 महीने के बाद अगर कोई ज़िंदा रहेगा, क्योंकि 11 महीने काफ़ी वक्त होता है, और 11 महीने के बाद कोई ज़िंदा रहेगा और उसकी फिर मुलाकात माह रमज़ान अज़ीम से हो जाए, तो ये यकीनन उसके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी कि अगर किसी की मुलाकात हो जाए हम में से। तो ये यकीनन एक अज़ीम माह, और इसका मकसद भी यही है कि इस माह में हम जो अल्लाह ने जो तकलीफ़ात बंदे के ऊपर फ़र्ज़ करे हैं उसको सही तरीके से अंजाम दे, ताकि अगले जो 11 महीने हैं उसमें हम उसी तकवा और उसी परहेज़गारी के साथ रह सके। यानी माह रमज़ान का फ़ायदा उस वक्त है कि जब इंसान दूसरे माह में परहेज़गार बन सके। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो ख़ुद माह रमज़ान में जब रोज़ा रखते हैं तो ज़ाहिरन मुत्तकी होते हैं, नमाज की अदायगी और उसके अलावा परहेज़गारी, अच्छी बातें करना, मस्जिद जाना और लगवियात से परहेज़ करना, ये सारा कुछ देखते हैं। जो ही माह रमज़ान ख़त्म, यानी ख़त्म से मुराद ये है कि जो ही रोज़ों की ईद हो गई, अब ईद के बाद वो फिर वही अपने जो साबिक़ा ज़िंदगी है उसकी तरफ दोबारा पलटा। तो ये चीज़ें जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी फ़ायदा उस वक्त है कि इंसान रोज़ों की बरकत जो है वो इंसान के वजूद से ज़ाहिर होने लग जाए। रोज़ों की जो बरकत है, जो इस माह अज़ीम के बरक़ात है, वो इंसान के वजूद से ज़ाहिर होने लग जाए। ऐन ही उसी तरह के इंसान जो है हज पे जाता है, तो क्या बस हज में ही उसने सिर्फ़ मुत्तकी होना है, सिर्फ़ वहाँ पर जाके उसने तकवा को थोड़ा सा मलहूज़ ख़ास रखा और फिर जो है जब वापस पलटे तो फिर वही हालात है? नहीं, हज के बाद हाजी के वजूद से हज के असरात ज़ाहिर हो जाए, इसको कहते हैं हाजी। इसी तरीके से ज़ियारत हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम है, यानी दूर दराज से एक शख्स ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए आ जाए और फिर जब वापस पलटता है और वहाँ पहुँचता है तो उसके वजूद से ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के असरात साफ नज़र इंसान मुशाहिदा कर सकता है कि ये ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और हमने अपनी ज़िंदगी में यकीनन ऐसे अशख़ास को देखा है कि जो ज़ियारत से पहले कुछ और थे, ज़ियारत के बाद आके वो उनकी मुकम्मल शख्सियत ही चेंज हो गई। वो उन्होंने जो है अपनी साबिक़ ज़िंदगी को मुकम्मल छोड़ दिया और अपनी आखिरी ज़िंदगी तक साबिक़ ज़िंदगी को छोड़ गए वो।
حالانکہ سابقہ زندگی میں وہ اچھے خاصے پیسے کمانے والے تھے، اچھے خاصے ان کی جو ہے وہ انکم ہوتی تھی، لیکن زیارت سید شہداء علیہ السلام کے ایسے برکات اس کے وجود میں داخل ہوئے کہ وہ جو پیسے میں تھوڑا سا اشکال تھا، شرعی اشکال، اس نے مکمل وہ کام ہی چھوڑ دیا اور خدا نے ان کو عزت دی۔ یقیناً ہر چیز کا فائدہ اس وقت ہے کہ جب وہ ختم ہو جائے، اور ہم جب واپس پلٹتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہے، اس کے جو برکات ہے، وہ ہمارے وجود سے صاف جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو اس کو پھر کہتے ہیں فائدہ مند۔ فائدہ اس وقت ہے، ماہ رمضان عظیم بھی اسی طریقے سے، اگر ایک شخص عید کے بعد آپ کی ملاقات ہو جائے اور آپ اس کے جسم میں وہ اثرات ہی نہ دیکھیں کہ ماہ مبارک کے کیا اثرات اس کے وجود میں آ چکے ہیں، یہ نہ دیکھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ جانا کہ اس کی، یا ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر ہم پورا ماہ تو گزر جائے لیکن ماہ کے بعد ہمارے وجود میں کوئی اثر ہی موجود نہیں ہے، تو سمجھ جانا کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں وہ یقیناً کوئی ایسے روزے نہیں تھے کہ جو اللہ کے نزدیک کرنے والے روزے نہیں تھے۔ یہ بس ہم نے جو ہے وہ بہرحال رکھ لیے، اور ایک طریقے سے لوگوں کی شرم کی وجہ سے شاید کہ بھئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ روزہ خوار ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہے، روزے، مسجد جانا، یہ سب چیزیں لوگوں کے خاطر ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے ہماری۔ تو ہر حال میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کو، اور یہ جو آخری کچھ دن بچے ہیں، اس کو کم از کم انسان توبہ کر کے انہی کو صحیح طریقے سے اگر بجا لا سکے تو یقیناً اللہ کے رحمات جو ہے وہ بڑے قریب ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور چونکہ جمعۃ الوداع کا موقع ہے تو یہ جو آپ ہمارے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اسکرین پر اس ٹائم ملاحظہ کر رہے ہیں، کاروان کے ساتھ اراکین امام حسین علیہ السلام ٹی وی وہ اس وقت سامرہ عسکرین سلام اللہ علیہما کی طرف جا رہے ہیں، اور مناسبت جو ہے وہ
خود آخری جمعہ ہے ماہ رمضان عظیم کا، یعنی جمعۃ الوداع، تمام مومنین کے لیے انشاءاللہ العزیز نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس ایک مہمان بھی ہوتے ہیں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید انتظار مہدی عابدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور خوشبختانہ اس وقت ہمارا رابطہ بھی قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ سلامت رہے۔ جی قبلہ، میں چونکہ آج کا موقع جمعۃ الوداع کا موقع ہے، اور میں سوالات بھی، اور بالکل ہم یعنی جس کو کہا جائے کہ آخر تک پہنچے ہیں ماہ رمضان عظیم کے، تو پہلا سوال قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا خود عبادات کے بارے میں، کہ ماہ رمضان میں عبادات کی فضیلت پر روشنی فرمائیں کہ کیا کون سے عبادات ہیں اور کیا ان کی فضیلتیں ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آج روز رمضان المبارک کا آخری ایام چل رہا ہے، خدا ہم سب کو اس ماہ کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی، عبادتوں کی۔ الہی آمین۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا عبادت کے حوالے سے، جی اس مہینے کی عبادت، صحیح۔ تو میں آپ کی خدمت میں فقرہ عرض کر رہا ہوں دعا کا، جی کہ وہ قیامی فی ہے قیام القائمین۔ تو آپ اس فقرے میں امام نے فرمایا کہ قیام سے مراد ہے نماز۔ سبحان اور اسی اللہ۔ طرح نماز تین قسمیں ہیں، ایک نماز عام ہوتی ہے، ایک نماز خاص ہوتی ہے، ایک نماز خاص الخاص ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایک انسان نماز کو ادا کرتا ہے، صرف اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ مبتلات نماز کا صرف خیال رکھتا ہے صحیح۔ کہ ہم ایسے ارکان کو انجام نہ دیں جس سے ہماری نماز باطل ہو جائے، یہ عام نماز ہے لوگوں کی۔ جی ایک نماز خاص نماز ہوتی ہے کہ جس میں مبتلات کے ساتھ ساتھ انسان اپنے سارے اعضاء جوارح کا بھی خیال رکھے، صحیح۔ اور یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن جو اہم نماز ہے جسے حقیقی نماز کہا گیا ہے وہ خاص الخاص ہے، صحیح۔ یعنی تمام جوارح کے ساتھ ساتھ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ، یعنی جس وقت انسان مسلح پر آئے سوائے پروردگار عالم کے کسی اور کی طرف اس کا دل و دماغ متوجہ نہ ہو۔ صحیح۔ رجب الصالح کے رمضان بڑا اہم مہینہ ہے، خدا نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، جی اور یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ بے شک۔ جیسا کہ شب قدر 3 شبوں کو 1000 شبوں سے بہتر، 1000 سال سے بہتر، اس مہینے کا سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ رہے گا۔ تو اس مہینے کی پڑھی ہوئی نماز جو ہے جی اتنی زیادہ فضیلت رکھتی ہے کہ جو عام مہینوں میں وہ فضیلت حاصل نہیں، جیسا کہ روایت کا فقرہ ہے تقریباً 70 گنا یا 10 گنا ایک جی نماز رمضان میں اگر سے نماز ادا کی ہے تو عام مہینوں میں کم سے کم 70 گنا یا 10 گنا زیادہ اسے ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس مہینے کی نماز کی فضیلت کی انسان تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا، جی صحیح۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بے شک۔ اور یہی انسان محرمات سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، اس کے اندر تقوی کا پیدا ہو جائے۔ صحیح۔ آیا یہ بات نماز روزے ہی پر مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت کے ہی حال ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو جب تک اس میں معنویت نہ ہو، عبادت حقیقی عبادت نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ یہ باتیں حقیقی ہونے کے لیے ظاہری شرائط کے ساتھ اس کے باطن اور حقیقی شرائط کا بھی پایا جانا ضروری ہے۔ صحیح۔ بس مختصر یہ عبادت کے 2 اہم شرائط، جی وہی شخص یہ عبادت گزار ہے جس میں یہ دونوں شرائط پائی جاتی ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلی چیز ہے صحت۔ آیا جو ہم نے نماز پڑھی ہے وہ تمام طریقے سے صحت کا ہم نے خیال رکھا ہے، یعنی ہماری نماز صحیح ہے،
جی اگر ہماری نماز صحیح ہے تب شرط قبولیت ہونی چاہیے کہ نماز قبول بھی ہوئی یا قبول نہیں ہوئی. بے شک بے شک. شرط یعنی عبادت کے تمام اجزاء شرائط کا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پایا جانا یہ صحیح. صحیح طریقہ ہے. یعنی نماز جتنے ارکان اس ارکان کو ادا کرنا، جتنے شرائط ہے سارے شرائط کا انجام دینا، یہ شرط صحت ہے. لیکن صحیح. شرط قبولیت کیا سے ہم جانیں کہ ہماری یہ نماز پڑھی قبول ہو گئی ہے؟ تو فرمایا کہ عبادت کو قبول کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور قبولیت کی ضمانت عبادت گزار کے ایمان، اخلاص، تقوی اور ائمہ سبحان اللہ. معصومین کی ولایت وابستہ. بے شک. لہذا بندہ پر عبادت کی قبولیت کے عام شرائط کو فراہم کرنا ضروری ہے. خصوصی طور پر نماز کو امتیاز حاصل ہے. تمام عبادتوں کی قبولیت کی ضمانت اس کے قبول ہونے پر ہے. ایک میں مختصر سے حدیث میں بسم کر رہا اللہ. ہوں. ہمارے پانچ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد جی. ان اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ فإن قبل ما سواها. روز سبحان اللہ. قیامت بے شک. حشر کا میدان بندے سے نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا. یعنی اگر نماز قبول کی دوسرے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے. تو یہ ماہ مبارک کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، فضیلت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر کسی نے نماز پنجگانہ کے ساتھ اگر کسی نے نافلہ کا بھی اہتمام کیا ہے تو اس کا بھی اللہ اس سے اجر دیتا ہے. جیسے کہ نماز شب کے بارے میں ہے کہ اس مہینے میں کو نماز شب کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے آپ ایک مہینہ کے رمضان میں اگر نماز شب کے آپ پابند ہو گئے تو ممکن اللہ آپ اتنے توفیق ڈال دے آپ سال بھر تک نماز شب کے بھی پابند ہو جائیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ناظرین، فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ مالا مال کر دیتا ہے. تمام مستحق اعمال تمام اس مہینے میں گناہ ہو جاتا، اس کا ثواب گناہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. چونکہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس مہینے میں نماز جو پڑھی گئی ہے، دعائیں جو پڑھی گئی ہیں، مستحبات نماز جو پڑھی گئی ہیں، سب کا ثواب عام دنوں کی نمازوں کے ثواب سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا ہمیں اس نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز مستحب، نماز شب کا بھی ہمیں پابند ہونا چاہیے. خدا ہماری باتوں قبول کر سکے اور ہمیں اس کا صلہ روز عید اللہ عطا کر سکے. الہ امین. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. میں ایک سوال قبلہ مزید آپ کی خدمت میں کروں کہ خود روزے رکھنے کا کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے، اور حقیقی روزہ کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت کر لیں آپ. ناظرین، میں پھر خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. محترم ناظرین، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں. پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں. روزے کیوں تو بہت سے فلسفے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ناظرین میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ روزہ جو ہے انسان کے لیے جسمانی اعتبار سے بہت فوائد رکھتا ہے. جسمانی اعتبار سے صحیح. روحانی اعتبار سے ہے روزے کا سب سے بڑا احساس کہ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو امام کا ساتھ دیں، تو ہم یہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ بھوک و پیاس کو برداشت کر لیں اور پھر احساس کریں کہ ہم 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ ایک معمولی سی گرمی نہیں برداشت کر پا رہے ہیں. یہ جائے کربلا میں 3 دن تک، وہ بھی سن 61 ہجری گرمی، وہ کس طریقے سے ان کے گھر کے بچوں نے کیسے برداشت کیا، یہ ہمیں احساس ہوتا. 8 دن 10 گھنٹے روزہ رکھ کے ہمیں کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ امیر حضرات 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ روزہ رکھ کے اس بات کا احساس کریں کہ غریب انسان کیسے زندگی گزارتا ہے. یوں تو فلسفہ اس کے ہے ڈاکٹری اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، کہ روزہ رکھنے سے انسان کا جسم صحیح رہتا ہے، اس کے اندر معنویت پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز ہے اخلاص پیدا ہوتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، بے شک ان کے اندر پیدا نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں روزوں کے ذریعے سے. اور اس سے اہم چیزیں یہ ہے کہ انسان کا جو اندر گناہ کے زیادہ وسوسے پائے جاتے ہیں، روزے کے ذریعے سے وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. تو یہ تو بہت سے فلسفے ہیں، لیکن سب سے اہم جو فلسفہ یہی ہے کہ ہم کربلا والوں کا احساس کریں، غربا کا احساس کریں کہ غریب انسان کس طرح کی زندگی گزارتا ہے. اور اس روزہ رکھنے سے ہمارا جسمانی بھی فائدہ ہے، روحانی بھی فائدہ ہے. کیا سوال جو آپ نے سوال کیا کہ حقیقی روزہ صحیح، میں آپ کی خدمت میں
روزے کی 3 قسمیں، جی ایک روزہ عام ہے، ایک خاص ہے، ایک روزہ خاص الخاص ہے۔ صحیح، انہیں تینوں چیزوں پر روشنی ڈالوں گا اور جی بسم حدیث کے اللہ، ذریعے سے اپنی بات کروں گا۔ بسم اللہ، عام روزہ جسے کسے کہتے ہیں، کیا جی یہ عمومی روزہ ہے جس میں روزہ دار روزے کی نیت کے ساتھ صرف اور صرف روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، اللہ اور اکبر، اس روزے کی روزہ نہیں بلکہ صحیح ظاہری روزہ ہے۔ صحیح، آئیے ناظرین، میں آپ کی خدمت میں امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ جی مولا فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع والظما، اللہ بہت سے اکبر، ایسے روزے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں۔ صحیح، امام کیا اللہ فرماتے اکبر، ہیں یہ روزہ نہیں ہے، صرف انسان بھوکا اور پیاسا ہے چونکہ اس نے صرف مبتلات کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ آئیے اکبر، خاص روزہ، دوسرا نمبر 2 جی جو خاص روزہ ہوتا ہے جس صحیح، میں روزہ دار عام کے تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے یعنی تمام مبتلات کا خیال کرتے ہوئے تمام اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھتا ہے، یعنی صحیح، آنکھ، کان، زبان، تمام اعضاء بدن کو تو گناہوں سے محفوظ رکھے، نہ غیبت کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ غیبت سنے، غرض یہ کہ اپنے تمام اعضاء بدن کو محرمات سے محفوظ رکھے۔ اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ محمد اذا محمد، سمت فل یسم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک وعدد اشیاء غیر هذا وقال لا یکون یوم صومک کیوم فطرک۔ امام کیا فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان کا، امام فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، بال، پوست اور ان کے علاوہ دیگر اعضاء بھی روزہ رکھیں، اللہ خبردار اکبر، کہیں تمہارا روزہ صیام روزے افطار کی طرح نہ ہو جائے۔ کیا یہ بھی حقیقی روزہ نہیں ہے؟ آخری قسم ہے جی جس کو امام نے کہا یہی حقیقی روزہ ہے، جس میں روزدار روزے عام اور خاص یعنی مبتلا سے بھی اپنے آپ کو بچایا، اپنے اللہ اعضاء اکبر، جوارح کو بچایا، تمام صحیح، شرائط کے ساتھ ساتھ قلب، دل کا بھی روزہ رکھے، یعنی اللہ اکبر، روزدار کا دل صرف اور صرف خدا کے لیے خالص ہو، جی دنیا کی ہر چیز سے قطع تعلق کرتے ہوئے صحیح، ہر کام کو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دے۔ جی اس سلسلے میں ہمارے آپ کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی فرماتے علی ہیں محمد وعلی محمد، قلب حرم اللہ جی فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، قلب اللہ خدا اکبر، کا حرم ہے جی لہذا اس میں خدا کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہ دو۔ بے تو مولا شک، متقیان نے کیا فرمایا کہ یہی ہمارا حقیقی روزہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں صوم القلب خیر من صیام اللسان اللہ وصوم اکبر، اللسان من صیام البطن، قلب کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر بے اور شک، زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر۔ تو روزہ خاص الخاص ہی حقیقی روزہ ہے اور بندہ مذکور دعا میں اس روزے کی درخواست کر رہا ہے جو تزکیہ و تہذیب نفس کے لیے بہترین اور بلند ترین عبادت ہے، اور اسی روزے کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتش جہنم کے لیے سپر قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رسول اکبر، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنتون من النار، روزہ آتش جہنم کے لیے سپر ہے، یعنی جس نے اللہ اپنے اکبر، قلب کا روزہ بے ہے شک، وہ حقیقی روزہ، اور اسی پر جہنم کی آگ حرام ہوگی اور جنت اس پر خداوند عالم واجب قرار دے گا۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی حدیث کی روشنی میں حقیقی روزے کی۔ آخر میں روزہ داروں کے لیے اگر کوئی پیغام ہے قبلہ تو بسم اللہ کیجئے، ماہ رمضان کے عنوان سے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ ناظرین، محترم ناظرین، میں اپنے تمام محترم ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی ماہ مبارک رمضان کا 3 روز 4 روز بعد جی ہمارا فرض ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے آزاد جوارے ایسا کوئی کام انجام نہ دیں جس سے معصیت پروردگار ثابت ہو، بے اور شک، کوشش یہ کریں تمام نماز سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال رزق کے ذریعے سے ہم روزے کو اپنے افطار کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں تسبیح پڑھیں، بے قرآن شک، پڑھیں، نمازیں پڑھیں، مستحب نمازیں پڑھیں، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، بالکل، کیونکہ یہ مہینہ اگر گزر تو سال بھر تک پھر ہمیں پریشان ہونا پڑے گا۔
کیونکہ یہ مہینہ سعادت کا ہے، کامیابی کا ہے۔ انسان اسی مہینے اپنے رزق مہیا کرتا ہے، جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا ہے شب قدر میں کہ 3 شبوں میں اللہ تقدیر نامہ لکھتا ہے۔ جی پہلے شب میں انسان کا رزق اللہ لکھتا ہے، دوسری شب میں اسے کم اور زیادہ کرتا ہے، تیسری شب قدر میں کیا کرتا ہے، اللہ امضا کر دیتا ہے کہ ہر انسان کی عمر، ہر انسان کا رزق اسی مہینے میں معین ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے یہ پیغام دینا چاہوں گا، جس طریقے سے ہم نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو محرمات سے بچایا، گناہوں سے بچایا، جی روزے رکھے، نمازیں پڑھی، دعائیں پڑھی، قرآن مستقل پڑھتے رہے، خدا سے دعا کرنا چاہیے پروردگار ہمیں یہ توفیق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دے، تاکہ الہ ہمیشہ آمین ہم نماز کے پابند ہو جائیں، تاکہ ہمیشہ ہم قرآن کی تلاوت کے پابند ہو جائیں، تاکہ ہمیشہ ہم حلال رزق کھانے کے عادی ہو جائیں، کیونکہ الہ ہماری آمین زندگی کا مقصد کیا ہے، تقوی الہی ہے۔ دنیا میں اگر معیار آپ چاہتے ہیں، آخرت میں معیار چاہتے ہیں، تو وہ ہے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا میں تقوی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں بلند کر سکے، بے اور شک خدا عبادت قبول کرتا ہے جس میں تقوی پایا جاتا ہے، ایمان پایا جاتا ہے، اخلاص پایا جاتا ہے۔ لہٰذا میں بس آخر میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بسم کہ اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں وہ ذات توبہ استغفار کر سکیں، اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بے اللہ شک نے اپنے دروازے کھول دیا ہے، ابھی 4 روز باقی ہے، اگر ہم نے اب تک اپنے گناہوں کی معافی نہیں کر سکے تو اللہ کے بارے میں اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں جی اور اللہ سے طلب کر سکتے ہیں۔ جو نمازیں نہیں پڑھی ہے نمازیں پڑھ ڈالیں، روزے نہیں رکھے ہیں تو اللہ سے توفیق طلب کرے پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ہم روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں اور الہ تمام آمین معاصی سے پروردگار کو ہم بچا سکیں۔ یہی ہمارے لیے کامیابی ہے اور سعادت ہے۔ اور آخر میں دعا کریں پروردگار ہمارے ایمان کا ظہور جلد از جلد ہو الہ جائے، آمین تاکہ جو دنیا ظلم جور بڑھتا جا رہا ہے امام آ جائیں، تاکہ یہ ظلم جور ختم ہو جائے اور الہ آمین امام اس دنیا کو آپ سے ہر الہ آمین قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی قبلہ امام انشاءاللہ حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا اس پاک مشکلات میں طرف فرمائے۔ الہ آمین الہ آمین مولا کے حفظ و امان میں رہے قبلہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید انتظار مہدی عابدی صاحب قبلہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے، بہت ہی مدلل گفتگو، اور حدیث اور روایت کی روشنی میں یقیناً ہونا بھی یہی چاہیے کہ کس گفتگو کا سلسلہ ایسا ہو کہ وہی چیزیں بیان کی جائے کہ جو حدیث اور روایات اور عقل کے مطابق ہو۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خود انہوں نے جو پیغام دیا بڑا ہی مہم پیغام فرمایا کہ اگر ابھی تک ہم لوگ صحیح طریقے سے اپنے اعمال کے اوپر ہم نے سوچ وچار نہیں کی ہے تو ابھی بھی ہمارے پاس 3-4 دن کا وقت ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، 3-4 دن کا وقت، یعنی گویا مہلت ہے ہمارے پاس۔ جیسے روایت میں موجود ہے کہ اول رمضان عظیم سے اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے دروازے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ کے رحمت کے دروازے پہلے ماہ رمضان عظیم سے کھل جاتے ہیں اور آخری ماہ رمضان عظیم تک۔ تو انہوں نے جملہ فرمایا کہ ہمارے پاس 3-4 دن کا وقت ہے، اگر ابھی بھی ہم نے اپنی گناہیں نہیں بخشوائی تو ابھی بخشوا دیجیے، وقت ہے، مہلت ہے۔ اگر ابھی تک ہم نے عزم نہیں اٹھایا کہ ہماری جو قضا نمازیں ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے تو ابھی سے حلف اٹھا لیں۔ اور دوسرے بہت سارے ہمارے مسائل کہ جس کے لیے اگر ہم ابھی تک نہیں کر سکے تو بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ وقت تو ہے، 3 سے 4 دن کا وقت ہے، آج بھی ہم قدم اٹھا سکتے ہیں اور اپنے ایک اچھی زندگی کے لیے سوچ سکتے ہیں۔ تو اگلے ماہ رمضان تک انسان کو صبر نہیں کرنا چاہیے، چونکہ زندگی آپ غور فرمائیں، ایک دن میں آپ دیکھیں، سال کو چھوڑے ایک دن میں دیکھیں
کہ آپ کے شہر میں کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو رہا ہے, کوئی کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو رہا ہے, کچھ کیا ہو رہا ہے, کچھ کیا کسی کے اوپر ہارٹ اٹیک کا دورہ ہو رہا ہے. سب کے سب جو ہے وہ ایک دن میں انسان غور کرے تو فوت. کیونکہ آپ اپنے شہر کے اخبار کو اٹھا لیں, حالانکہ اخبار میں ہر چیز نہیں لکھی ہوتی, وہی چیزیں لکھتے ہیں جن کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں مثلا, یا کوئی بڑی خبر ہو. یعنی ہر خبر اخبار میں نہیں لکھی جاتی, لیکن آپ اٹھا لیں اخبار کو, آپ دیکھیں فقط اپنے شہر کی خبریں آپ سنیں کہ وہاں کتنے لوگوں کی فوتگی کی خبر ہوگی. آپ کو لسٹ میں 30-40 بندے مل جائیں گے, جو وہ مشہور نہیں کہ وہ جو دوسرے ہیں وہ کتنے فوت ہوتے ہیں خدا جانے. تو ایک شہر میں اتنے ہیں, پھر آپ پورے ملک کا اندازہ لگائیں, پھر ملک کو چھوڑ کے پوری دنیا کا اندازہ لگائیں. انسان سوچ نہیں سکتا کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں, کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہماری بھی اسی میں اگلے سال تک نہ رہے. کون ہے جو کہہ سکے میں اگلے سال تک رہوں گا؟ یقیناً کوئی شخص ایسا نہیں ہے, اگر عقل والا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے سال 11 مہینے کا عرصہ باقی ہے اگلے ماہ رمضان عظیم تک پہنچنے کے لیے. اور آج جمعۃ الوداع, وداعی جو جمعہ ہے ماہ رمضان عظیم کا, وداعی جمعہ ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک حسرت دل میں رہ جائے گی کہ کاش ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے استفادہ کرتے. یقیناً مومنین نے صحیح طریقے سے استفادہ کیا ہوگا, لیکن جتنا بھی ہو سکے پھر بھی انسان کے دل میں حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش اس سے زیادہ استفادہ کرتے ماہ رمضان عظیم سے. لہٰذا یہی جو دن بچے ہیں اسی میں ہی اپنے آپ کو بیدار کرنا ہوگا اور اسی سے ہی استفادہ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اگلے ماہ رمضان تک کون زندہ رہے گا. اگلے ماہ رمضان تک کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تو ہمیں اگر ابھی بھی انسان مغفرت کے لیے دعا نہیں کر چکا ہے, گناہ نہیں بخشوا چکا ہے, تو ابھی بخشوا لے, اٹھ جائے اور توبہ کر لیں. توبے کا دروازہ اس ماہ میں بہتر طریقے سے کھلا رہتا ہے, انسان کی توبہ قبول ہو جائے گی. خود انہی سے ہی ہم استفادہ اگر کریں تو آپ یقین فرمائیں کہ ہمارے بخت جاگ جائیں گے, ہمیں حقیقی طریقے سے پہچان ہو جائے گی, اللہ کی پہچان ہو جائے گی, اپنی پہچان ہو جائے گی. اہل بیت کے راستے کو صحیح طریقے سے پہچان لیں گے. آج کے دور میں آپ غور فرما رہے ہیں, کوئی اہل بیت کو سیاسی طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, سیاسی اعتبار سے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے بعض مسائل کو اٹھایا جاتا ہے. یعنی جس کو کہا جا سکتا ہے نفسیاتی طور پہ لوگوں کے نفسیات اور احساسات سے کھیلنا. چونکہ لوگ جو ہے اس چیز پر حساس رہتے ہیں, یہ شخص اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے, مثلا چونکہ مومنین اہل بیت کی عنوان سے حساس ہے, تو یہ اہل بیت کو بنا کے, مہرہ بنا کے, اہل بیت کو کا نام لے کے اپنے ذاتی سیاسی مفادات حاصل کرتے ہیں, یا دوسری کسی چیز کو. پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے مومنین کے لیے یا مسلمین کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے خط احمر ہے, یہ اسی کا استعمال کر کے اپنے خود کے جو جس کو کہا جائے کہ
اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے یہ اس قسم کے کام کرتا ہے. تو مومنین کو بڑا سمجھدار ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہونی چاہیے مومنین کے اندر. مومن کو اندازہ ہو جائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ اگر یہ ماہ رمضان اور ان عبادات میں انسان مخلص ہو جائے تو اللہ جو ہے وہ انسان زیرک ہو جائے گا، ہر شخص کا فریب نہیں کھائے گا. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ شیطان عدو مبین یعنی کھلا کھلم دشمن ہے تیرا، اس سے تعبیر کرایا ہے. تو ظاہر ہے کہ شیطان جب نام لیتے ہیں شیطان کا تو ہمارے ذہن میں وہی عزازیل اور وہی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو گندم کا قصہ تھا وہی شیطان ذہن میں آنے لگ جاتا ہے. در حالی کہ شیطان انہی انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، انسان کو بھٹکاتا ہے، شیطان ہوتے ہیں. تو ہم جو بھی مومنین ہیں، مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ زیرک ہو جائے، ہر شخص کا دھوکہ نہ کھائے، عبادات کو مخلصانہ طریقے سے انجام دے، نہ یہ کہ کسی سیاسی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے. سیاسی فوائد کے لیے یہ عبادات کو آپ استعمال کرو گے تو عبادات جو ہے وہ ریاکاری کے زمرے میں آ جائیں گے اور پورا جو زحمت ہے وہ زحمت کا جنازہ اٹھ جائے گا. یعنی حتیٰ اگر ایک شخص اس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے، ریاکاری آپ کو پتہ ہے، اگر اس نیت سے انسان روزہ رکھ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو لوگ کہہ دیں کہ یہ اچھا آدمی ہوگا، آپ کی زحمت کا جنازہ اٹھ گیا، بس کچھ نہیں رہا. اللہ کے لیے وہی عمل جو ہے وہ زیادہ اللہ کے نزدیک کرنے والا عمل وہی ہے کہ جو ریاکاری سے پاک ہو. جس عمل میں ریاکاری ہو اس عمل کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے زحمت بھی اٹھائی، نماز پڑھی ہے تو آپ نے وقت کی ضیاع کر چکے ہیں آپ، اگر ریاکاری کے ساتھ ہے. ریاکاری کے ساتھ ہے اور حب اہل بیت کے علاوہ ہے. نماز پڑھنا وقت کو ضائع کرنا برابر ہے، روزہ رکھنا اور بھوک ہڑتال کرنا یہ برابر ہے، زکوٰۃ اور خمس دینا فضول خرچی کے برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. حج پہ جانا سیر و تفریح کرنے کے برابر ہے، فائدہ تو نہیں ہوگا. تو جہاد کرنا آپ کو کوئی ذاتی کسی سے دشمنی ہوگی تو آپ جہاد کر رہے ہوں گے، وگرنہ جہاد کا کوئی فائدہ نہیں. اگر خلوص نہیں ہے، اور خلوص کب؟ خلوص ظاہر ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اگر آپ کے دل میں ہے تو خلوص جو ہے وہ آپ کے وجود میں آ جائے. اگر ولایت آپ کے وجود میں نہیں ہے تو یقیناً آپ جو ہے نہ آپ کی عبادت میں خلوص آ سکتا ہے، نہ آپ صحیح طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں. تو عبادات کو خالص بنائے، نہ کہ کہ انسان عبادات سے بھی سیاسی فائدہ اٹھائے اپنا، اور کے ذاتی فوائد ہوتے ہیں. تو ہمیں ہر حال میں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ خوشا رہنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ توبے کا دروازہ جو اللہ نے کھل کے رکھا ہوا ہے اس کا توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، وہ بھی نہایت ہی خلوص کے ساتھ عبادت کرے. تو چونکہ یہ ماہ جو ہے ماہ رمضان عظیم، جو کہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے ایک ایسی فرصت ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر اسی فرصت سے انسان فائدہ اٹھائیں تو اللہ کی قرب تک انسان پہنچ سکتا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جو ہے ان کے قرب تک پہنچ سکتا ہے، اور ہر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ولایت اہل بیت علیہم السلام آپ کے وجود میں ہو، یعنی ولایت امیر المومنین علیہ السلام. اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہر زمانے میں اس کے کچھ تقاضے رہے. اس تقاضوں میں سے آج کے دور میں ولایت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اپنے وجود میں رکھنا واجب ہے. ولایت امیر المومنین وہی ولایت جو امیر المومنین کی ولایت ہے، وہی امام زمان علیہ السلام. اور کچھ اور تقاضے بھی ہے، ولایت کے کچھ اور تقاضے بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ولایت آپ نے کہہ دی اور لوگوں سے بے غم ہو گئے. مومنین کو دوست رکھنا ولایت کی نشانی ہے. مومنین کو دوست رکھنا ولایت کی نشانی ہے. آپ جو ہے لاکھ درجے کہے کہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ ہوں، مومنین اور شیعوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ مثلا فلاں کا ہے، مثلا یہ فلاں شخص جو ہے یہ فلاں ملک کا ہے. مثلا آپ جو ہے کسی اچھے ملک سے تعلق رکھ رہے ہیں، مثلا آپ اچھے ملک سے، آپ کے پاس پیسہ ہے، غریب مومن کو آپ قہارت کی اور حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا ایمان کوئی نہیں، آپ کوئی ولائی نہیں ہے، ولایت نہیں ہے تیرے وجود میں. آپ کو احتمال ہے کہ آپ ولائی ہو نہیں ولائی، کسی اعتبار سے ولایت نہیں ہے تیرے دل میں، چونکہ مومن کی تو نے تحقیر کی ہے. اور کیا یہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی کہ مومن کا دل جو ہے وہ خانہ کعبہ سے اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے؟ اولاد رسول اللہ کے ساتھ، سادات کرام کے ساتھ بغض رکھنا، الحاد رکھنا، سادات کے بارے میں غلط رویہ، ان کو سبک نظر سے دیکھنا، آپ ولائی ہے. دور دور ولایت تک آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو وہم ہے کہ آپ کو ولایت ہے نہیں ولایت. چونکہ سادات کرام وہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہے، اور صحیح روایات میں یہ چیز لکھی ہے کہ اس کا احترام واجب ہوتا ہے. تو آپ ایک شخص ہے، اس کو دقت ہی نہیں ہے، مومنین کا احترام نہیں ہے، سادات کا احترام نہیں ہے، اپنے والدین کا تک احترام نہیں ہے. اس کو وہم ہے کہ یہ ولائی ہے، وہم ہے، کوئی ولایت اس کے وجود میں نہیں ہے. یہ شخص یقیناً فاسد ہے. تو ہمیں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر رستے کی طرف گامزن کرنا چاہیے، اور خدا نخواستہ توہمات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری دقت جو ہے وہ چاروں طرف نہ ہو، فقط زبان سے یا علی کہتے رہیں، بلکہ ہمارے کچھ اعمال اور یہ چیزیں بھی ضروری ہے. اور یہ ہمارے ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہوگا کہ ہم کس قدر ایک چیز میں مخلص ہے اور کس حد تک مخلص نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں یقیناً ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. اور اس ماہ میں ہمارے لیے مہم ہے کہ ہماری دقت حجت خدا کے ظہور کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہو. یعنی ان تمام دعاؤں میں سے، ان تمام عبادات میں سے جو سب سے مہم دعا ہے، جو سب سے مہم چیز ہے، وہ حضرت حجت کے ظہور کے لیے دعا کرنا ہے. اور اس مقدس مہینے میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج.